नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम अलिफ लाम मीम और मैं हूं आपका मेज़बान वलीद शेख। दुरूद व सलाम हो आका करीम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी पाक व पाकीज़ा आले पाक पर। आज प्रोग्राम का आगाज़ ख़ास तौर पे दुरूद व सलाम से इसलिए किया जा रहा है क्योंकि आज एक ऐसी शख्सियत की विलादत बसआदत है कि जिसके वालिद रहमतुल आलमीन हैं, सरदारुल अंबिया हैं, कि जिनके शौहर बकौल शायर मशरिक़ के यदुल्ला हैं, शेर खुदा हैं, मुश्किल कुशा हैं, कि जिनके बेटे जन्नत के जवानों के सरदार हैं। आज मैं बात कर रहा हूँ बीबी फ़ातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के हवाले से और उनकी विलादत बसआदत तमाम अहले ईमान और इस्लाम को मुबारक हो। ऐसी शख्सियत के जो कभी दाखिल होती थी किसी महफ़िल में और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे अगर मिंबर पे भी खिताबत के फ़राइज़ अंजाम दे रहे होते तो हदीसों में रिवायतों में आता है कि कामा इलैहा कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीबी फ़ातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह के हवाले से उनके इस्तक़बाल के लिए खड़े हो जाया करते, उनके हाथों पे बोसा दिया करते, उनको बिठाया करते और फिर खिताबत के फ़राइज़ दोबारा अंजाम दिया करते। इसे एक ऐसी शख्सियत के जिसके बारे में उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि बीबी फ़ातिमतुज़ ज़हरा यानी ख़वातीन में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बीबी फ़ातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे ज़्यादा अज़ीज़ और सबसे ज़्यादा मोहब्बत आप उन्हीं से किया करते थे। फिर हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ये भी फरमाती हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद इस कुराए अर्ज़ में सिर्फ़ और सिर्फ़ फ़ातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह ही ऐसी शख्सियत थी कि जो गुफ्तार में, कलाम में, किरदार में, इबादत में, हर चीज़ में हू बहू रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने वालिद की शबीह थी। यानी इतनी कम उम्री में ये मकाम कैसे? हम देखते हैं कि उनके वालिद भी इस कदर जलीलुल कदर इस ये मकाम पाने वाले मोहसिन इंसानियत, हम देखते हैं कि उनके शौहर भी इस मकाम पर हैं, उनके बच्चे भी इस मकाम पर हैं और फिर वो खुद कि वो सय्यदतुन निसाइल आलमीन कहलाती हैं, वो जन्नत की ख़वातीन की सरदार कहलाती हैं, वो बेहतरीन ख़वातीन में से एक ख़ातून कहलाती हैं रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौल के बकौल। आज इस खूबसूरत दिन, इस खूबसूरत मौके के ऊपर हमारे साथ बहुत ही अकीदतमंद मेहमान मौजूद हैं, किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं हैं। हम बहुत खुशकिस्मत हैं कि आज वो हमारे साथ हमारे कराची स्टूडियो में मौजूद हैं और मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा। मैं चाहूँगा कि उन्हीं से आज बीबी फ़ातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह के फ़ज़ाइल और मनाक़िब, उनके मकाम के मुताल्लिक़ तज़किरा करें। मैं बात कर रहा हूँ, मुझे बहुत खुशी हो रही है उनका तारुफ़ करवाते हुए, जनाब अल्लामा सैयद तैयब शाह गिलानी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। और फिर हमारे साथ मुल्क के नामवर मनक़बत ख़्वाह और सना-ख़्वान रसूल, बहुत खुशी हो रही है उनका तारुफ़ करवाते हुए, जनाब ज़ैन सईदी साहब मौजूद हैं बज़रिया स्काइप और लाइव हमारे साथ मौजूद हैं मौला अली करमल्ला वजहो के हरम अक़दस से बराह रास्त हमारे साथ बज़रिया स्काइप मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम ज़ैन साहब। वालेकुम सलाम। सबसे पहले सर इस मुक़द्दस घड़ी में आप ही से प्रोग्राम का आगाज़ करना चाहता हूँ कि बीबी फ़ातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह की शान में मनक़बत ख़्वानी से इस प्रोग्राम का आगाज़ कीजिए। बटता है कायनात में सदका बतूल का, बटता है कायनात में सदका बतूल का, सुल्ताने दो जहान है बाबा बुल का, सुल्ताने दो जहान है बाबा बतूल का। सच है कि मेरी माँ भी उनकी कनीज है, सच है कि मेरी माँ भी उनकी कनीज है, मेरा है बाप दादा भी मंगता बतूल का, हाँ मेरा है बाप दादा भी मंगता बतूल वाह वाह, का। सुभान अल्लाह।
اور رہتی ہے میری دیکھ لو موجیں لگی ہوئی، رہتی ہے میری دیکھ لو موجیں لگی ہوئی، مجھ پہ کرم ہوا ہے یہ کیسا بطول کا، مجھ پہ کرم ہوا ہے یہ واہ کیسا بطول کا، سلطان دو جہان ہے منگ بابا بطول کا۔ اور شعر سنیے کہ شامی بازار شام میں حیران تھے کھڑے، قرآن پڑھ رہا تھا جو بیٹا بطول سبحان کا، اللہ سبحان اللہ قرآن پڑھ رہا تھا جو بیٹا بطول کا۔ بہت خوب بہت خوب۔ میں اب علامہ سید طیب شاہ گیلانی صاحب کو موقع دوں گا کہ وہ بی بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ کی شان اقدس میں، ان کی فضیلت میں، ان کے مقام، ان کے فضائل جو ہم پائے جاتے ہیں احادیث میں، قرآن میں، اس حوالے سے تذکرہ کیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ میں شکریہ ادا کرتا ہوں آپ کا کہ موقع دیا، بڑا خوبصورت سیدہ کائنات سلام اللہ تعالیٰ علیہ کے جشن ولادت کے حوالہ سے تمام جی ٹی وی کی ٹیم کے لیے شکر گزار ہوں۔ اللہ پاک یہ مودتیں محبتیں سلامت رکھیں۔ آمین۔ میں نسیم امروہی صاحب نے جی اشعار کی صورت میں کچھ حاضری پیش کی ہے، وہاں سے آغاز کرنا چاہوں گا۔ وہ فرماتے ہیں کہ بی بی پہ طہارت و عصمت کا خاتمہ، سیدہ پہ جی طہارت و عصمت کا خاتمہ، شوہر پہ ہے شجاعت و ہمت کا خاتمہ، بابا وہ ہیں کہ جن پہ نبوت کا خاتمہ، سبحان اللہ۔ زہرا بابا وہ ہیں کہ جن پہ نبوت کا خاتمہ، پوتا وہ ہے کہ جن پہ امامت کا خاتمہ، واہ زہرا نہ ہوں تو دین کا قصہ تمام ہے، نام خدا انہی سے محمد کا نام ہے۔ حق حق تو بہت خوب۔ سیدہ کائنات سلام اللہ تعالیٰ علیہ کا تعارف جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، حضرت سلمان فارسی سے روایت ہے، نور الابصار علامہ شبلنجی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی اہل سنت کی بہت ہی اچھی کتاب ہے، اس میں ایک حدیث پاک وہ لائے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ خرج یوماً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الینا وہو آخذ بید فاطمہ سلام اللہ تعالیٰ علیہ۔ ایک دن رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے گھر سے نکلے تو آپ نے اپنی بیٹی کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا، فرمایا کہ من عرفہا فقد عرفہا، جن کو تو معرفت ہے کہ یہ کون ہیں وہ تو جانتے ہیں، ومن لم یعرفہا، اور جو معرفت نہیں رکھتے وہ سن لیں، ہی روحی یلتی بین جنبی، یہ میری بیٹی میری روح ہے جو میرے ان دو پہلوؤں کے درمیان ہے۔ سبحان اللہ۔ تو ولید بھائی آپ اندازہ کریں ان الفاظ کی گہرائی میں جا کر سیدہ کائنات سلام اللہ تعالیٰ علیہ کی مقام و منزلت کو سمجھنے کا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تو جسم اقدس کے مقام و منزلت کی آج تک کسی کو سمجھ نہیں آ سکی، اور روح مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام کون سمجھ سکے گا؟ تو آپ گویا امت کو بتا رہے ہیں کہ یہ میرے دل کی دھڑکن ہے، یہ میری روح ہے، یہ میری جان ہے۔ اور وہ حدیث پاک آپ نے بارہا علماء جو ہے وہ ارشاد فرماتے ہیں، بارہا ہم نے سنی ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ فاطمہ تو بدعۃ منی یا بدعۃ منی، یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ تو میں آپ کے پروگرام کے توسط سے ایک یہاں پر اپنے جو ہمارے اہل سنت کے بزرگ ہیں دو، جی ان کا اس حدیث پاک کی شرح میں جو انہوں نے کہا ہے مقام سیدہ زہرا سلام اللہ تعالیٰ علیہ کے تحفظ کو مد نظر رکھتے ہوئے، جی ضرور۔ ان کا مقام و منزلت ہے وہ انشاءاللہ میں وہ مزید بھی عرض کرتا ہوں۔ تو تحفظ مقام سیدہ زہرا پاک سلام اللہ تعالیٰ علیہ کے لیے وہ میں عرض کیے دیتا ہوں۔
مواہب اللدنیہ میں علامہ عبد الرحمن بن عبداللہ السہیلی ان کی جو کتاب ہے اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ اسی حدیث پاک سے استدلال کرتے ہوئے کہ وَاسْتَدَلَّ بِهِ السہیلی عَلَىٰ أَنَّ مَنْ سَبَّهَا فَإِنَّهُ کَفَرَ، کہ جو شخص سیدہ کائنات سلام اللہ تعالیٰ علیہ کو، وہ فرماتے اسی سے انہوں نے استدلال کیا ہے کہ وہ کوئی سب کر دے تو وہ دائرہ اسلام سے چلا جائے گا، کیونکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جزو بدن ہے، آپ کے جسم کا ٹکڑا ہے۔ اور یہی بات کہی علامہ عبدالحق محدث دہلوی نے مرکات شریف کی شرح میں اشیاءۃ اللمعات میں، وہ فرماتے ہیں کہ می گوید کے پیغمبر خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فاطمہ تو بدعۃ منی، فاطمہ تو گوشت پارہ من است، اور فرماتے ہیں وہ کہ علامہ سبکی نے اس سے استدلال کردہ است بئیں کہ ہر دشنام کردہ فاطمہ را کافر شود۔ یہ علامہ شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا انہوں نے لکھا ہے کہ چونکہ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود کا حصہ ہیں، تو ان پر جو کوئی سب کرے گا یا کوئی ایسی بات کہہ دے گا وہ دار اسلام سے چلا جائے گا۔ تو میں آپ کے پروگرام سے یہ بھی پیغام دینا چاہوں گا کہ سیدہ کائنات سلام اللہ تعالیٰ علیہ کی ذات کے حوالے سے آج کل کچھ لوگوں نے جو بات کی ہے وہ کبھی نہیں کبھی کہ کسی نے کی تھی۔ اندازہ کریں کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ سب کا مطلب تنقید ہے، اللہ تو اکبر، تنقید بھی اس کا مطلب ہے انسان کو سیدہ کائنات سے، پھر تنقید کرنے سے بھی انسان دائرہ اسلام سے کیا چلا کمال گفتگو ہو رہی ہے۔ ہمارے ساتھ سید طیب شاہ گیلانی صاحب موجود ہیں، انتہائی خوبصورت گھڑیاں ہیں۔ ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا، ایک چھوٹا سا بریک لیں گے، اس کے بعد مزید بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ کے فضائل کے حوالے سے بات کریں گے۔ خوش آمدید ناظرین، آج ہم بات کر رہے ہیں اس خوبصورت دن کے مناسبت سے کہ جس میں بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ کی ولادت بسعادت ہوئی ہے، اور میں پڑھ رہا تھا ایک جگہ پہ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دین دے کر گھر پہ واپس آتے اور کبھی تھکے ہوئے ہوتے، کبھی آپ کو پتہ ہے کہ مشرکین مکہ جو ظلم و ستم ڈھایا کرتے تھے، تو بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جس طریقے سے خیال رکھتی، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم محبت میں بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ کو کہتے کہ تو اپنے باپ کی بھی ماں ہے، ام ابیہا۔ ماشاءاللہ، یعنی یہ کیا مقام ہے، کیا منزلت ہے۔ ہمارے ساتھ طیب شاہ علامہ طیب شاہ گیلانی صاحب موجود ہیں، میں چاہوں گا کہ اس کے اوپر ذرا کلام فرمائیں، یہ کیا منزلت، کیا مقام ہے یہ؟ جی ماشاءاللہ، بہت ہی خوبصورت آپ نے پوائنٹ کی طرف اشارہ کیا ہے۔ یہ بالکل ایسا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ان کا جو رویہ تھا وہ بالکل ایسے ہی محسوس ہوتا تھا جیسے ایک شفیق ممتا کا ایک احساس ہوتا ہے۔ وہ اس سے ہٹ کے میں آپ کو عرض کرتا ہوں، یہ جو ام ابیہا ہے، اس پہ ہمارے بعض معرفت نہ رکھنے والے لوگ جو ہیں وہ اعتراض بھی کر دیتے ہیں کہ ام ابیہا جی اس کا باپ کی ماں، یہ آپ نے کیسی بات کر دی۔ ہمارے بزرگان دین نے، اہل سنت و جماعت کے بزرگوں نے اس پر کافی گفتگو کی ہے۔ اس کی میں مثال دینا چاہوں گا۔ مثال کے طور پہ جس طرح عربی میں وہ کہتے ہیں کہ ام الطریق، یعنی جو مین شاہراہ ہوتی ہے، مین روڈ جو ہوتا ہے، اس کو ام الطریق کہہ دیتے ہیں، یا ام القریٰ، وہ وادیوں کی جو مرکزی وادی ہے جس طرح خانہ کعبہ ہے، یا ام الجیش جو مرکزی مین جو ہوتا ہے نا حصہ اس کا، کس کا، جب جنگ کے لیے جاتے ہیں فوجیوں کا۔ یہ لفظ ام سے آپ نے دیکھنا کہ یعنی سینٹرل پوائنٹ، سینٹرل پوائنٹ کو آپ کہیں گے کہ یہ ام ہے۔ تو ام ابیہا کا مطلب پھر اس سے یہ لیا ہے ہمارے علماء نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمتوں کا مرکز، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اپنے باپ کی فیض کا مرکز، اپنے باپ کے کمالات کا مرکز، اپنے باپ کا جو تمام تر جو ان کی بلندیاں ہیں، عرفان ہے، اس کا مرکز اگر کسی نے دیکھنا ہو تو وہ سیدہ کائنات کی ذات ہے۔ سبحان اللہ۔ تو وہ کمالات ان کے بابا کے ہیں لیکن ان کے جلوے سیدہ کائنات کی پاک ذات میں نظر آتے ہیں۔ بہت خوب۔ تو یہ ام ابیہا کا ایک اس طرف بھی اگر جائیں تو کیا شان نظر آتی ہے سیدہ کائنات۔ بہت خوب۔ اچھا، ایک یہ گھرانہ، یعنی میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ والد بھی اس مقام پر ہیں، شوہر بھی اس مقام پر ہیں، اور پھر ان کا خود کا اپنا مقام، یعنی یہ جو رشتہ داریاں ہیں، کیا اس بنا کے اوپر فضیلت ہے یا بذات خود ذات میں وہ فضیلت ہے؟ دیکھیے، میری ایک بڑی یہاں پر
یہ بھی بڑی اچھی بات ہے۔ دیکھیے اگر رشتہ داری کے حوالہ سے صرف یہ والی فضیلت ہو تو ہمارے ہاں اہل سنت و جماعت کے نظریات میں سے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 4 صاحبزادیاں ہیں۔ درست۔ تو پھر رشتہ کے حوالہ سے دیکھیں تو وہ 3 جو بیٹیاں ہیں آپ کی، کیا خوب وہ بھی تو رسول پاک کے رشتے میں بیٹیاں ہی ہیں۔ بہت خوبصورت۔ تو یہ صرف رشتے کی وجہ سے نہیں ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ان کا جو اہتمام کیا ہے نا، تعظیم کا اٹھ کے کھڑے ہو کے، وہ صرف بیٹی ہونے کے حوالے سے نہیں ہے، وہ کوئی ایسا مقام ہے عند اللہ، اللہ کی بارگاہ میں، جس کو اللہ کا رسول ہی صرف جانتا ہے، اور وہ اس مقام کے پیش نظر اٹھ کے کھڑے ہوتے ہیں کہ اللہ نے اس پاک بی بی کو بہت عظیم مرتبہ سے نوازا ہوا ہے۔ تو یہ ان کی خصوصیت تھی، ان کی ذات میں اللہ نے یہ فضیلت رکھی تھی۔ تو جو فضیلت معاب تھیں، تو رشتہ ٹھیک ہے رسول اللہ کی بیٹی ہیں، لیکن اللہ رب العالمین نے ان کو ان کی ذاتی طور پہ بہت ہی فضیلتوں سے نوازا ہوا تھا۔ بہت خوب، بہت خوب۔ ایک اور ذہن میں سوال یہ آ رہا ہے کہ عام طور پہ اس مقدس یعنی اس مقام تک پہنچنے میں ہم دیکھتے ہیں کہ کافی وقت لگتا ہے، مگر بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ ابھی 20 سال کی عمر میں بھی نہیں ہیں، اور مقامات یہ کہ کچھ روایات میں مل رہا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام ان کے پاس آ رہے ہیں، یہ کیا یعنی سمجھ سے باہر ہے، مائنڈ بلوئنگ۔ دیکھیے کچھ ہستیاں ایسی ہوتی ہیں ان کو کائنات میں بھیجا ہی کسی مقصد کے لیے جاتا ہے۔ تو سیدہ کائنات سلام اللہ تعالیٰ علیہ کو ان کا مقام کی معرفت کے لیے آپ حضرت سیدہ بی بی مریم کو دیکھ لیں جی، اس کی مثال نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بھی دی ہے کہ میری بیٹی کی مثال ایسی ہے جیسے بنی اسرائیل میں بی بی سیدہ مریم کی مثال تھی۔ ان کا یہ مقام و مرتبہ جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے کہ وہ ایسا نہیں تھا کہ کسبی طور پہ کچھ کماتی رہی ہیں تو اس منزل پہ پہنچی ہیں جس طرح عام لوگ عبادت کے ذریعے سے پہنچتے، نہیں، ان کو تو اللہ رب العالمین نے دنیا میں آنے سے پہلے ہی بلند مقام سے نوازا ہوا ہے، کیونکہ وہ نور ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر، تو ان کو دنیا میں بھیجا ہی اتمام دین کے لیے تھا، اکمال دین کے لیے تھا، کیونکہ ان کے وجود سے نور کی وہ شعائیں اللہ نے کائنات میں بھیجنا تھی، امام حسن و حسین اور پھر ان کی صورت میں، کہ جس سے ساری کائنات میں دین کا اجالا ہونا تھا۔ تو اللہ رب العالمین نے گویا ان کو کائنات میں بھیجنے سے پہلے ہی اس عظیم مقام اور منزلت سے نوازا ہوا تھا کہ یہ کائنات میں جائیں گی تو ان کے وجود سے وہ روشنی پھیلے گی جس سے قیامت تک لوگ روشنی حاصل کرتے رہیں گے۔ کیا خوبصورت کلام۔ اچھا ایک اور بات یہ کہ بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ کو جہاں ان کے بہت سارے القابات ہیں، خاتون جنت بھی انہیں کہا جاتا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ جی یہ ہمارے ناظرین کے لیے میں ہدیہ ناظرین کرتا ہوں کہ نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی بیٹی کی حوصلہ افزائی کے لیے، سیدہ کائنات کی حوصلہ افزائی کے لیے، ان کی شان کے اظہار کے، بیان اظہار کے لیے ارشاد فرمایا کہ اما تردینا، اے میری بیٹی کیا تو اللہ کی اس رضا پہ راضی نہیں ہے، یعنی کہ راضی ہیں، مقصد یہی تھا کہ انک سیدۃ نساء اہل الجنہ، کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ جو جنتی عورتیں ہیں جن میں جنت میں جانے کی اہلیت ہے، دنیا کے اعتبار سے دیکھ لیں، ایک تو ہے نا وہ جو جنت میں جائیں گی جنتی عورتوں کی سردار، بلکہ اس کو میں تو اس تناظر میں دیکھتا ہوتا ہوں کہ پوری کائنات میں وہ عورتیں جو جتنے مرضی بڑے مرتبے پہ چلا جائیں، یعنی ان میں یہ اہلیت پیدا ہو گئی ہے کہ اللہ ان کو جنتی بنا دے، وہ جتنی بھی بلند مرتبہ ہو جائیں، جنتی ہونے کی اہلیت رکھیں، لیکن سرداری اللہ نے تیرے سر پہ رکھی ہوئی ہے ان کی، تو اس لیے ان کو خاتون جنت بھی کہا جاتا ہے۔ ساری جنتی عورتوں کی سرداری اللہ رب العالمین نے سیدہ کائنات کے نام پہ عطا فرمائی۔ بہت خوب۔ اچھا بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ کے حوالے سے ایک ان میں مثال بھی قائم کی جاتی ہے، کہا جاتا ہے کہ ان کا جیسا یعنی خواتین کو اگر کوئی رول ماڈل اسلام نے دیا ہے تو وہ بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ کی شکل میں دیا ہے کہ ماں ہو تو ایسی، اس کے پیچھے میں چاہوں گا کہ کچھ آپ جو ماں کا کردار بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ نے نبھایا ہے اور ایسے جوانان دیے ہیں کہ وہ جنت کے جوانوں کے سردار بن گئے، ایسی بیٹی دی کہ پھر وہ یعنی کربلا میں جو بی بی زینب سلام اللہ نے پھر کردار ادا کیا ہے، یہ سب ہمارے سامنے ہے، چاہتا ہوں کہ اس کے حوالے سے بھی کچھ کلام کیجیے۔ جی بالکل ایسا ہے، سیدہ کائنات سلام اللہ تعالیٰ علیہ کی سیرت کے جو خوبصورت نمایاں پہلو ہیں، ان میں یہ بھی ایک بڑا خوبصورت پہلو ہے کہ ماؤں کو جس طرح علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس حوالے سے ایک بڑا مختصر سے 2 لفظوں میں پیغام دیا ہے کہ بطول باش، اے بیٹیوں تم ایسا کرو کہ سیدہ کائنات کی سیرت کو اختیار کرو اور چھپ جاؤ تاکہ تمہاری گود میں بھی حسین علیہ السلام کی طرح کا بچہ پیدا ہو سکے۔
یعنی ان کی سیرت پہ چلنے والا. تو اگر ہم سیدہ کائنات سلام اللہ تعالیٰ علیہ کو ایز اے والدہ دیکھتے ہیں تو انہوں نے ساری زندگی شہزادوں کو ایک تو بالکل خوبصورت رکھا، صاف ستھرا رکھا، خوشبو آتی تھی، اور پردے کا اہتمام ماں ہونے کے باوجود ان کا یہ ایک خوبصورت کردار ہے کہ عورتیں جاتی تھی مسجد میں پردہ کر کے، لیکن سیدہ کائنات سلام اللہ تعالیٰ علیہ نے کیا خوبصورت انداز اپنایا ہوا تھا کہ شہزادوں کو بھیجتی، خود مسجد میں بھی کبھی نے تشریف لے کے گئی تھی، اچھا، ان کو بھیجتی اور پھر ان کو آ کے پوچھتی کہ آپ نے اپنے بابا سے کون سا کلام سنا ہے، سبحان اللہ. یعنی اپنے نانا جان سے. اس کا یہ پھر فائدہ ہوتا تھا کہ ایک وہ میسج خود ان کی طرف بھی آ جاتا، دوسرا ان کو پتا تھا کہ میری والدہ مجھ سے پوچھیں گی، وہ سننے میں بھی غور کرتے تھے. یہ بھی ایک نمایاں پہلو ہے بہت دین خوبصورت نقطہ، سکھانے کے بہت لیے. خوبصورت نقطہ، بہت ہی خوبصورت گفتگو کر رہے ہیں ہمارے ساتھ علامہ سید طیب شاہ گیلانی صاحب موجود ہیں. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا. معروف منقد خواہ اور ثنا خوان رسول جناب زین سعیدی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ایک چھوٹا سا بریک لیں گے اور پھر ان کے کلام سے پروگرام کا آغاز کریں گے دوبارہ. نبی آسرا کل جہان دا، نبی دیا آسرا ماں حسین دی. خدیجہ آمنہ تے حوا آسیہ انہاں دی پیشوائے ماں حسین دی. نبی آسرا مریم بھی جان دی جنوں رب چام داوے، جبریل جے دے بوہے تے بنا پچھے آنا آوے. خاتون کوئی ایہو جی سین دی کیویں ہم سر بنے جدے قدماں اتے رکھے حسین سر او وارث حیائے ماں حسین دی. نبی آسرا. سبحان اللہ. کیا آپ کی نظر ہے کہ جس دا لقب ام ابی ہاں ادا رتبہ کی تولاں، او نور تے میں بشر ہاں ادا شجرہ کی پھولاں. سبحان اللہ اللہ. دا سبحان اللہ. سرور دا سرور ہے دا غرور، ازل تو ابد تائیں مہد تو لحد تائیں میں کہنا بے خطا ماں حسین دی ہے. نبی آسرا کل جہان دا، نبی دا آسرا ماں حسین دی. جی بہت بہت شکریہ زین سعیدی صاحب ہمارے ساتھ براہ راست مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے حرم اقدس سے ہمارے ساتھ موجود تھے. اب ہمارے ساتھ موجود ہیں علامہ سید طیب شاہ گیلانی صاحب، اور میں ایک شارٹ سا کیونکہ دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے تو میں چاہتا ہوں کہ یہ جو فاطمہ بذت و منی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے، یعنی اور پھر فرمایا کہ اگر وہ کسی سے ناراض ہوگی تو اس سے میں ناراض ہوں گا. یعنی ایک واکنگ کرائٹیریا چھوڑ دیا رسول کے بعد کہ بھائی اگر میرا موقف دیکھنا ہے تو پھر وہ بی بی فاطمہ کا آپ لہجہ، بی بی فاطمہ کی ناراضگی اور ان کی یہ کیا اس حوالے سے چاہوں گا کہ کچھ فرمائیے گا. جی اس حوالے سے جس طرح آپ نے بولا ہے کہ بڑا شارٹ وقت ہے، میں عمدۃ القاری جو بخاری شریف کی شرح ہے اس میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جو سیدہ کائنات سلام اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں عرض ہو کے حاضر ہو کے جو الفاظ کہے تھے بس وہی کافی ہیں میں سمجھتا ہوں مسلمانوں کے لیے. انہوں نے کہا تھا کہ ہم نے جو کچھ بھی کیا ہے
یہ اللہ رسول کے بعد آپ کی رضا کے لیے کیا ہے. یعنی جو کچھ بھی ہم بجا لائے ہیں، ہم جنگوں میں گئے ہیں، انفاق کیا ہے، عبادات کی ہیں، حالانکہ خدا کی رضا کے لیے یہ سارا کچھ ہوتا ہے. اگر آپ ناراض ہو گئیں تو حبط عمل ہو جائے گا، یعنی اعمال ضائع ہو جائیں گے. تو حضرت ابوبکر صدیق جو سالار اصحاب مصطفیٰ ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو منیٹر ہیں اصحاب مصطفیٰ کے، یعنی وہ بتا رہے ہیں کہ اگر سیدہ ناراض ہو گئی تو جتنے بھی عمل کیے ہوئے ہوں تو وہ سارے حبط ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے. تو اگر وہاں سے ہمیں یہ میسج آ رہا ہے تو ہمیں اس بات پر توجہ رکھنی چاہیے کہ اللہ کی رضا ڈھونڈنے والوں، سیدہ کائنات سلام اللہ تعالیٰ علیہ کو راضی کر لو، خدا راضی ہو جائے گا. سبحان اور اللہ کے غضب اور اس کی ناراضگی سے بچنے کے لیے کوشش کرنے والوں، سیدہ کائنات سلام اللہ تعالیٰ علیہ کے غضب اور ناراضگی سے بچ جاؤ، خدا تعالیٰ کے غضب اور ناراضگی سے بچ جاؤ. سبحان اللہ، سبحان اللہ. میں بہت شکر گزار ہوں علامہ سید طیب شاہ گیلانی صاحب کا کہ انہوں نے اپنا قیمتی وقت ہمارے اس پروگرام کے لیے نکالا، ہمارے کراچی اسٹوڈیو میں تشریف لائے، اور جناب زین سعیدی صاحب کا کہ انہوں نے براہ راست حرم اقدس مولا علی کے حرم سے براہ راست ہمارے ساتھ شامل ہوئے اور منقبت خوانی اور اپنی عقیدت کا نذرانہ پیش کیا. ناظرین، بیوی فاطمہ الزہرا سلام اللہ، میں نے جیسے بتایا کہ دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے بالکل بھی، تو زیادہ کچھ نہیں بول پاؤں گا، مگر بیوی فاطمہ الزہرا سلام اللہ کے حوالے سے یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ یہ وہ رول ماڈل ہیں، یہ وہ مثال نمونہ ہیں کہ جس کو تمام اہل اسلام کی جو خواتین ہیں ان کو نمونہ عمل بنانا چاہیے. اور جیسے کہ علامہ صاحب نے بہت خوبصورت پیغام دیا کہ اگر کوئی اللہ کی رضا ڈھونڈنا چاہتا ہے تو وہ یہ دیکھے کہ کہیں وہ بیوی فاطمہ الزہرا سلام اللہ کے شان میں کوئی ایسے کلام تو ادا نہیں کر رہا، نعوذ باللہ. اور خدا کے غضب سے اگر بچنا چاہتا ہے تو وہ بیوی فاطمہ الزہرا سلام اللہ کے غضب سے اسے بچنا چاہیے. پھر کسی نئے موضوع کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اپنے میزبان ولید شیخ کو دیجیے اجازت.